वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका आना कबूल फरमाए। आमीन या रब्बी। मैं बहुत ही तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने ज़िंदगी का कीमती वक्त उसमें मसरूफियात है, उसके बावजूद यहाँ हमारी मजलिस में शिरकत की है, उसके लिए कोशिशें की, उसके लिए मेहनत की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बहुत कबूल फरमाए आपके आने को और इसका बेहतरीन अजर आपको अता करे। आमीन या रब। आज का जो टॉपिक है, ज़िंदगी कीमती है। इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर बात होगी और बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि ज़िंदगी अहम है। मानते हो या नहीं? हर कोई मानता है ज़िंदगी अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए शुरू करते हैं और इसको महसूस करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन या रब। मेरी प्यारी बहनों, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर मेरे पास एक बहुत ही कीमती हीरा हो जिसकी वैल्यू हो 100 करोड़। कितनी? 100 करोड़। और वो मैं आपके पास अमानत के तौर पे रखने के लिए दूं। 100 करोड़ का हीरा आपके पास दूं कि ये मेरी अमानत है, लिहाजा आप जो है एक अरसे तक इसको अपने पास रखिए अमानत के तौर पर। और अगर आपने अच्छी तरह इस अमानत की देखभाल किए तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद ये 100 करोड़ का हीरा मैं आपके नाम कर दूंगी, मैं आप ही को दे दूंगी। सौदा क्या है? सौदा क्या है? हीरा कितने करोड़ का है? 100 करोड़। किसको देने वाली हूं? आप में से हर एक को बतौरे अमानत। और एक वादा कर रही हूं कि अगर आपने कुछ अरसे के लिए इसकी अच्छे से देखभाल किए तो ये हीरा हमेशा के लिए किसका? आपका। ठीक है? इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए, अब इस 100 करोड़ के हीरे की हिफाजत के लिए आप क्या क्या करेंगे? क्या क्या कोशिशें करेंगे? आप में से कुछ लोग बताइए, क्या कोशिश करेंगे? लॉकर में रखेंगे, सेफ रखेंगे और सिक्योरिटी। हाँ, अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं ना इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। हालांकि इस्लाम में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चीज़ों की हिफाजत के लिए तो पहले से इंश्योरेंस ऐसे सब करते हैं, लेकिन हमारे इसमें इस्लाम में नहीं। बहरहाल हम इस्लामी तौर पे जो भी सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, ओके, आप उसकी हिफाजत करोगे, है ना, ये शर्त। अच्छा ये बताओ, क्या उसको अपने बच्चों के खिलौने में ऐसे डाल दोगे कि चलो बच्चों के खिलौने समेट रहे, ये 100 करोड़ का हीरा डालो उसमें? डालो नहीं करोगे ना। ओके। क्या आप जैसे अपने दूसरे सामान रखते हो कि अपने पास ड्रॉ होते ना, किसी भी ड्रॉ में ऐसे डाल दोगे?
کہ بعد میں ڈھونڈو تو بھی نہ ملے؟ نہیں نا. تو پھر آپ بتائیے مجھے ایک بات بتائیے، اس 100 کروڑ کے ہیرے سے بھی قیمتی ایک چیز ہے جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے، وہ ہے آپ کا اپنا آپ، آپ کی زندگی. مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہو نا؟ 100 کروڑ کے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا اپنی زندگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں بطور امانت دیا ہے. ہماری زندگی کیا ہے ہمارے پاس؟ بطور امانت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اپنی جان کو ہلاک مت کرو، کیونکہ اللہ رحمان ہے، اس نے زندگی دیا ہے، ہم اس کی امانت ہے. یہ جو جسم ہے یہ اس کی امانت ہے، یہ جو روح ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اب یہ جو امانت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس امانت کو سنبھالنا کس کا کام ہے؟ اس زندگی کی امانت کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. تو جب ہم اس زندگی کی امانت کو سنبھالیں گے تو انشاءاللہ موت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زندگی کو، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیے، اگر اللہ ہم سے راضی ہو گئے، اس نے اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں جنت میں داخلہ دے دیے، تو یہ جو قیمتی زندگی ہے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی. ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کے لیے اللہ کا دیدار. لیکن اس زندگی کو جو چند دنوں کے لیے دی گئی ہے، کتنے دن کی زندگی ہے یہ؟ مطلب یہ جو زندگی ہے میری بہنوں، یہ ایسا ہے جیسے جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ ہمارا آج ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارا کل. یعنی قیامت کے روز انسان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ کتنے دن دنیا میں رہ کر آئے؟ مشکل سے 1 دن یا اس کا آدھا دن. یہ چاہے کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے میری بہنوں، کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے، لیکن یہ کتنی لگے گی ہمیں؟ 1 یا آدھا دن کی زندگی ہم جو جی کے آ رہے، اس میں ہم کو اپنے آپ کو اس طرح سنبھالنا ہے اس زندگی کو کہ اللہ کو راضی کرنے میں اس کو لگانا ہے. اور اللہ کو راضی کر کے جب موت کی بعد کی زندگی شروع ہوگی تو یہ جو قیمتی زندگی ہے جو اللہ نے امانت کے طور پہ ہمیں دیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جنت چلی جائے گی. ہم میں سے کون ہے ایسا جو جنت نہ جانا چاہے گا؟ ابھی میں نے ہیرے کی بات کی نا، 100 کروڑ کا ہیرا. ہیرا کیا ہے؟ ہیرا ایک پتھر ہے. آپ کو پتا ہے ہیرا کس کو کہتے ہیں؟ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ جو اصلی ہیرا ہوتا ہے اس کو سٹون کہتے ہیں. ہیرا سٹون ہے، سٹون یعنی پتھر. لیکن آپ ایک بات بتائیے، اگر یہ پتھر 100 کروڑ کا پتھر اگر میں کسی سبزی والے کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ بھائی بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ سبزی والے کو تو ہیرے کی پہچان نہیں ہے، تو کہے گا ہوگا کچھ. اگر نکلی ہوا تو آپ دیکھیں نکلی پتھر بھی آتے ہیں نا، کیا وہ اصلی اور نکلی میں فرق کر پائے گا؟ وہ نہیں کر پائے گا. وہ کہے گا نکلی ہوگا تو 50-100 میں بھی آ جاتا ہے، اصلی ہوگا تو 1-2 لاکھ کا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ تھوڑی سمجھے گا کہ یہ 100 کروڑ کا ہیرا. لیکن اگر یہی ہیرا آپ جوہری کے پاس لے کر جاؤ گے، وہ جب دیکھے گا کہ یہ ہیرا کس ویلیو کا ہے وہ بتا سکتا ہے. اسی طرح میری بہنوں، اگر ہم دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کو چند کوڑیوں میں بیچ دیا گیا تھا.
کیونکہ لوگوں نے تو ان کی ویلیو نہیں سمجھی تھی نا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے ہونے والے نبی ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. کیا وہ جانتے تھے؟ نہیں نا. تو کیا یوسف علیہ السلام کی ویلیو لوگ سمجھ پائے تھے؟ نہیں. لیکن اصل ویلیو کیا ہوتی ہے میری بہنوں؟ اصل ویلیو یہ ہوتی ہے جو ہمارے خالق کے نظروں میں. لوگ چاہے ہماری ویلیو نہ سمجھے, اصل ویلیو کون سمجھتا ہے؟ ہمارا خالق, ہمارا مالک. ہماری اصلی قیمت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ہمارے خالق کے پاس. وہ ہمارا قدردان ہے. اس نے ہمیں عزت دے کر پیدا کیا ہے, عزت کے ساتھ, بنی آدم ہونے کے ناطے. تو میری بہنوں, اب آپ دیکھیے, غور سے سنیے گا, بہت غور سے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں ہیرے کی ہی اینالوجی سے آج آپ کو زندگی کی قیمت سمجھانا چاہتی ہوں انشاءاللہ. اللہ میری مدد فرمائے, اللہ میرے لیے آسان کرے, آمین یا رب. میری بہنوں, اگر سائنس میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ہیرا کب بنتا ہے کیا آپ جانتے ہو؟ جب وہ کئی سالوں تک زمین میں دفن بہت سارے پریشر سے گزرتا ہے. کوئی بھی پتھر ہیرا کب بنتا ہے؟ جب وہ زمین کے اندر کئی سالوں دفن بہت زیادہ پریشر سے جب وہ گزرتا ہے, تب جا کر وہ ہیرا بنتا ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سنتے ہوں گے اس بات کو, حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے پیار کرتا ہے, جن سے محبت کرتا ہے, جیسے آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام بھی جو تھے, ان کے اوپر بہت مشکلات آتی تھی نا. تو وہ مشکلات کیوں آتی ہے؟ تراشنے کے لیے. مشکلات کیوں آتی ہے؟ اللہ اس مشکلات کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ہماری قیمت کو بڑھاتا ہے جب ہم صبر کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں جس طرح ایک ہیرا جب نیا نکلتا ہے نا, جب ہیرا جب وہ تراشا ہوا نہیں ہوتا ہے, اس کے اوپر پوری مٹی بیٹھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ جب اس کو دیکھیں گے بولیں گے یہ کیا ہے, اس میں تو کوئی چمک بھی نہیں ہے. لیکن وہ ہیرا کب چمکتا ہے میری بہنوں؟ کیا ایسے ہی چمک جاتا ہے؟ ایسے ہی نہیں چمکتا میری بہنوں. وہ ہیرے کو چمکانے کے لیے نا اس کو پالش کیا جاتا ہے, اس کو بہت نوکیلے اور دھار والی چیزوں سے نا اس کو کٹس لگائے جاتے ہیں, تب جا کے وہ ڈائمنڈ کا شیپ آتا ہے, اور تب جا کے اس کے اندر سے چمک آتی. یا تھوڑی سی بھی روشنی اس پر گرے تو وہ چمکنے لگتا ہے. اسی طرح میری بہنوں, اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی کی امانت ہمیں دی ہے نا میری بہنوں, یہ جو زندگی کی امانت ہے, اس میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں چنتا ہے اپنے دین کے لیے, ایمان کے لیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کچھ چیزوں سے گزارتا ہے, زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزارتا ہے. آزمائشیں آتی ہے, اور ہر ایک آزمائش جس پر ہم صبر کرتے اللہ پہ بھروسے کے ساتھ, وہ کیسا ہے؟ جیسے ایک ہیرے کو تراشا جا رہا ہے, اور جتنا تراشا جاتا ہے اتنی اس کی ویلیو بڑھتی جاتی. میری بہنوں, زندگی میں مشکلات سے گزر کے جو سبق آپ نے سیکھے ہوں گے, کیا وہ آپ آسانیوں میں سیکھ سکے؟ نہیں. تو آپ دیکھیے میری بہنوں, سبحان اللہ, یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا ہے؟ کس سے؟ مٹی سے ہے. اور ہیرا کہاں بنتا ہے؟ مٹی سے ہی نا. پتھر کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا ہی ڈھیلا ہوتا ہے, مٹی سے ہی بنتا ہے ہیرا بھی. لیکن
ہیرے میں اور باقی مٹی میں پتھروں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی فرق مومن اور کافر میں ہے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی سمجھو اللہ کو نہیں مانتا، کفر کرتا ہے اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں جیتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی ڈالے گا. جہنم میں دو چیز جائے گی. کیا کیا جائے گا؟ انسان اور پتھر. یہ وہ پتھر ہوں گے جن کی دنیا میں بت بنا کے عبادت کی جاتی. اب بتاؤ، انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پتھروں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہاں جہنم میں وہ موت کو پکاریں گے. اتنا سخت عذاب ہوگا کہ انسان موت کو پکارے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، اس کی بھوک کبھی نہیں مٹے گی، اس کی پیاس کبھی نہیں مٹے گی. اسے زبردستی زقوم کھلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر انڈیلا جائے گا، جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا. سبحان اللہ. کس وجہ سے میری بہنوں؟ کہ دنیا میں وہ ایمان نہیں لے کر آیا، وہ ہیرا نہیں بنا، وہ جو اللہ نے اس کو، آپ دیکھیں مٹی اور ہیرا بھی ایک پتھر ہی ہے، ایک مٹی سے ہی بنا ہے وہ بھی، لیکن پتھر اور ہیرے میں فرق ہے. اسی طرح مومن اور کافر میں فرق ہے. یہ زندگی اللہ نے ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو جنت کے لیے تیار کرنا کس کی ذمہ داری؟ اس جسم کو، اس روح کو جنت لے جانا ہے، نہیں تو کہاں جائے گا؟ جہنم. دو ہی جگہ ہے، دو ہی ٹھکانہ ہے، کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں. دو ہی ٹھکانہ، ایک ٹھکانہ ہے جنت، دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم. ہم پر اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ فرق کرنے کے لیے نا، کون جنتی کون جہنمی. ذمہ داری اللہ نے کس پر ڈالے؟ ایمان لا کے نیک اعمال کرنے کی ہم پر. کوئی اور آ کر آپ کو جو ہے گفٹ پیک کر کے کچھ نہیں دینے والا ہے کہ بھائی چلو لے لو میری نیکیاں. نہیں، کوئی ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا. اب فیصلہ آپ کا ہے، میرا اور آپ کا، کہ ہم سب مٹی سے بنے، لیکن میں اس مٹی کا جو جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے اور اس میں جو اللہ نے روح ڈالے ہیں، اب میں اس کو، جب اللہ مجھے تراشتا ہے تو میں ایمان لا کے ہیرا بنتی ہوں یا وہ جو جہنم رسید ہونے والا پتھر ہے وہ بنتی؟ کس کا فیصلہ ہے؟ ہمارا اپنا، ہماری ذمہ داری، کسی اور کی ذمہ داری نہیں. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میں کیا کروں، میں ان حالات میں تھی، میرے حالات کی مجبوریاں تھی، میرے شوہر ایسے تھے یا میرے بچے ایسے تھے یا میرے والدین نے ایسا میرے ساتھ کیا یا میرے رشتہ دار ایسے تھے. یہ سب کوئی بہانہ نہیں چلے گا میری بہنوں. جو بھی آزمائش ہے وہ ہمیں تراش کے ہیرا بنانے کے لیے آئی ہے. کس لیے آئی ہے؟ ہمیں تراشنے کے لیے آئی کہ ہم اسی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کریں، ایمان کی روشنی ہمارے اندر آئے.
ہدایت کی روشنی آئے، علم کی، دین کے علم کی روشنی ہمارے اندر آئے۔ میری بہنوں، ہماری قیمت اگر ہم خود نہیں سمجھیں گے نا کہ میری قیمت کیا ہے میرے رب کے نظر میں، میرے رب نے مجھے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ اشرف المخلوق۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہاں تک کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرے۔ اللہ کی جو سب سے نیک مخلوق ہے نا، فرشتے نورانی مخلوق ہے، ان کو تک حکم کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرے۔ کس بنیاد پر؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ جب فرشتوں نے شکوہ کیا کہ اے اللہ ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے، ہم تو تیری عبادت کرتے، تیری پاکی بیان کرتے، تو تو ان انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے جو جھگڑا کریں گے، ناحق خون بہائیں گے، تو ان کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں سے؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور وہ کیا تھا میری بہنوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جانتے؟ اللہ کا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ انہی انسانوں میں جو مٹی سے بنایا گیا انسان، آپ کو پتا ہے نا شیطان نے کیوں ہم سے حسد کیا، اس نے کیوں ہم سے دشمنی کی؟ اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ اور اس کا سوچ کیا تھا کہ مٹی کیسے آگ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، قیمتی ہو گیا، ویلیویبل ہو گیا؟ وہ اس کی سوچ تھی، لیکن اللہ کی نظر میں کس کی ویلیو زیادہ تھی؟ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو اللہ نے شرف بخشا کہ ہم اشرف المخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے بتایا نا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اس کا مطلب کیا تھا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرشتوں کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ انہی پتھر کے بنائے ہوئے انسانوں سے، انہی مٹی سے بنے ہوئے انسانوں میں کچھ ایسے ہیرے نکلیں گے جو انبیاء ہوں گے، ایسے ہیرے نکلیں گے جو دل کی خوشی سے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ غلطی کمی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو توبہ استغفار کریں گے۔ آپ دیکھیں کیا آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ توبہ کا۔ انہوں نے توبہ استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگے۔ آپ بتائیے میری بہنوں، کیا اللہ نے انہیں معاف کیا یا نہیں کیا؟ کر دیا معاف، الحمدللہ۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کیا بتاتے اپنے بارے میں؟ کہ اللہ تواب ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، غفار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ ہم اپنی کمیاں، اپنی غلطیاں اگر ہم سے ہو گئی، جو اب تک ہم نے جیسی بھی زندگی جی، ٹھیک ہے، جیسی بھی زندگی جی، ہمارے پاس آج جیتے جی موقع ہے ہم اپنے رب سے معافی مانگ لو، ہے نا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، الحمدللہ۔ تو اب آپ دیکھو، جو ہیرا ہوتا ہے، اب اس ہیرے پہ اگر مٹی گر جائے، وہ میلا ہو جائے، وہ گندا ہو جائے، تو بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے نا، اس کی ویلیو تو سیم رہے گی نا؟ ویلیو سیم رہے گی کہ نہیں؟ ویلیو سیم رہے گی۔ ضرورت بس کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ اس میل کو ہٹایا جائے جو اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ جیسے گناہ ہوتے ہیں نا، یا دل کے اندر اگر کسی کے لیے نفرتیں بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، شکوے شکایت، دشمنی، نفرتیں، دنیا کی محبت، دین میں شک، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ویلیو کو
مطلب انسان کو موت تک موقع ہے کہ وہ اپنی ویلیو کو واپس سے کہاں لا سکتا ہے؟ اشرف المخلوق کی طرف لا سکتا ہے. صرف ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس ہیرے کو صاف کرو، اس کو تراشو. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص اس چیز کو نہیں کرتا، وہ ایسے ہی یعنی کہ اپنی زندگی بغیر سوچے سمجھے گزارتا ہے، نہ وہ توبہ کرتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو سدھارتا ہے، نہ وہ امید کرتا ہے کہ میں سدھر سکتی ہوں، میں گناہ چھوڑ سکتی ہوں، میں اللہ کے راستے میں آ سکتی ہوں، میں نیک بن سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت اور کوششیں دیکھتا ہے بہنوں، اور اس کے لیے جو چیز ضروری ہے ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا نا. یہ جو ہمارا جو اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ کس وجہ سے انسان ایسا ہو جاتا ہے، اتنا مطلب اشرف المخلوق ہوتے ہوئے کیسے وہ اپنی قیمت بھول جاتا ہے، کیسے وہ ایک غافل زندگی جیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے میری بہنوں، دل جو ہے نا، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، میل بیٹھ جاتا ہے، تو اسے صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میری بہنوں، سب سے پہلے اپنی ویلیو کو سمجھنے کے لیے جو بات سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا مالک کون ہے. کیا سمجھنا ہے سب سے پہلے اپنی ویلیو کو سمجھنے کے لیے؟ ہمارا مالک کون؟ کیونکہ مالک سے ہماری پہچان ہے نا. ہماری پہچان کس سے؟ مالک سے. ہمیں جو زندگی کس نے دیا ہے؟ ہمارے مالک نے. قیمت ہماری جو ہماری قیمت ہے اشرف المخلوق ہونے کی، وہ کس نے دیا ہے؟ ہمارے مالک نے دیا ہے. تو ہمارا مالک ہماری ویلیو جانتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرے نہ جانے، دوسروں کو نہ پتا ہو، لیکن اگر ہم ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں، ایک تقوی والی زندگی جیتے ہیں، تو ہماری ویلیو ہمارے مالک کے نظر میں کتنی ہے میری بہنوں؟ بہت زیادہ. اب غور سے سنیے ویلیو کے بارے میں کہ ہماری ویلیو کتنی ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اگر ایک کافر اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے زمین بھر کے سونا دینا چاہے گا، زمین بھر کے سونا ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینا چاہے گا تو بھی اسے جہنم سے نجات نہیں ملے گی، چاہے وہ ویسی اور ایک زمین سونا لے آئے. دو زمین بھر کے سونا بھی کام نہیں آئے گا کافر کو. اس کا مطلب یہ جو زندگی اتنی قیمتی ہے، اس میں جب ایمان مل جاتا ہے، اس زندگی کے ساتھ زندگی بھی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. آپ سب نے شروع میں کہا بہت قیمتی ہے زندگی، 100 کروڑ کے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا. اتنی قیمتی زندگی، اور اس سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان. اب جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں نا، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے خاطر جینا شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کے خاطر نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کے خاطر اللہ کا حق دینا اور بندوں کا حق دینا شروع کرتے ہیں. اور جو بھی مشکلات آتی ہے زندگی میں ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہے ہم اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتے، ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو انسان ہے جب یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو یہ اشرف المخلوق بن جاتا ہے. اشرف المخلوق کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتاؤ، ایک ہیرا رکھو سامنے اور ایک انسان کو جس کو اللہ کہتا ہے اشرف المخلوق. ہیرا اس کے آگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. 100 کروڑ کا ہو یا 500 کروڑ کا ہو یا بلینس آف کروڑ کا ہو، یہ ہیرا اس انسان کے آگے
اور اس کے ایمان، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے، وہ ایمان والا انسان جو ہے نا، 2 دھرتی سونا بھر کے جو ویلیو ہوگی دھرتی کی، اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ انسان ہے جس کے پاس ایمان ہے اور اس نے عمل صالح کیا. آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، آپ قیمتی ہو یا نہیں؟ آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھتے ہو یا نہیں؟ آپ یہ ذمہ داری لیتے ہو یا نہیں کہ مجھے اپنے آپ کو، یہ جو میرا جسم اور میرا روح ہے، مجھے اس کو اللہ کو راضی کر کے جنت لے جانا ہے اللہ کے فضل سے. کیونکہ ایمان اور عمل صالح جو ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر تم ایمان لا کے عمل صالح کرو گے تو میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. ادھر کے میوے ایسے ہیں کہ انسان کھائے گا تو کیا سوچے گا کہ یہ تو ملتے جلتے ہیں، وہاں پہ دنیا میں بھی اس طرح کے تھے. لیکن آپ دیکھیں جنت کسی کے خواب و خیال سے نہیں گزر سکتا ہے، اتنی وہ قیمتی جگہ ہے. اور وہاں پہ ہر چیز پرماننٹ ہے، دائمی. ابھی میں چاہوں گی میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے آپ نا اس بات کو سوچیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں اور سوچیں، اپنی پوری زندگی کو یاد کیجئے، پوری جب سے آپ پیدا ہوئے لے کے آج تک جو بھی آپ کے اوپر گزرا، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا، جو آپ نے اچھائیاں کی، جو آپ سے غلطیاں ہوئی، سب یاد کیجئے. ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نا لائف کا پورا ریکارڈ چلائیے اپنے اندر. یاد کیجئے بچپن سے لے کے اب تک کیا کیا ہوا، کیا کیا کیا. اور وہ ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے آج آپ کو یہاں لا کر بٹھایا. اللہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا میری بہنوں، اللہ کا کوئی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا ہے. اگر آج آپ اس مجلس میں پہنچے ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج اس نے لا کے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. کچھ تو بات ہے کہ اس نے اتنے لوگوں میں آپ کو چنا اور یہاں پر لایا. اور جو کچھ آپ کی زندگی میں آج تک گزرا نا، وہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ تراش رہا تھا، آپ کو تیار کر رہا تھا آج کے اس دن کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو یہاں لایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یاد کرو پوری زندگی کیا کیا ہوا، کن کن چیزوں سے آپ گزرے اور آپ یہاں آئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار اللہ تعالیٰ کوہ طور کے پاس آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، ساری چیزوں سے گزار کے میں نے تجھے صحیح وقت پہ یہاں لے کر آیا ہوں، اور اب میں تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا. میری بہنوں، اگر آج آپ اس مجلس میں آئے ہیں اور اب تک جو بھی آپ کی زندگی میں ہوا، ٹھیک ہے نا، ہر ایک مشکل کو یاد کیجئے جو آپ نے جس پر صبر کیا، ہر ایک غلطی کو یاد کیجئے جن غلطیوں سے آپ نے سیکھا، سبق سیکھا. ہر ایک اس مشکل انسان کو یاد کیجئے جس نے آپ کو
اللہ نے اس کو آپ کی زندگی میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ آپ کو تراشے. ہر ایک کچھ اس سچویشن کو یاد کیجئے جس سے اللہ نے آپ کو گزار کے تیار کیا. اب آج آپ یہاں بیٹھے ہو اللہ کے حکم سے بیٹھے ہو, ٹھیک ہے. اب آج اور اب کے بعد کی جو زندگی ہے, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لائف میں کیا ہے آگے, ہمارا فیوچر کیا ہے ہم نہیں جانتے, کیونکہ اللہ نے تقدیر بتایا نہیں ہے کسی کو, لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں اور اپنے لیے اچھا کریں. ہمارا جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اس میں جو کچھ ہماری نیتیں لکھی جا رہی ہے, یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اس میں جو کچھ الفاظ لکھے جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جو بھی ہم بولتے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ جو نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے, ہم جو بھی بولتے لکھا جا رہا ہے نا, کون ہے ذمہ دار؟ ہم. ہم جو بھی کرتے ہیں, جو بھی رویہ اپناتے ہیں, کون ہے ذمہ دار؟ ہم. کیا آپ اپنی نئی سٹوری لکھنے کے لیے تیار ہیں آج سے, ابھی سے؟ کیا آپ جو ہیرا ہو نا آپ, تب تو اللہ نے یہاں لایا آپ کو, اللہ ایسی نہیں لاتا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کو سعادت مندوں میں شامل کرے, مجھے بھی, آمین یا رب. اس کی ذمہ داری لیجئے, اس کی ذمہ داری لیجئے کہ اب جو آج کے بعد کی جو زندگی ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنا پچھلا سوچ لیے نا, اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ اس جسم اور اس روح کو مجھے جنت لے جانا ہے, اللہ کو راضی کر. اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی, اللہ رحم کرے گا تو جنت ملے گی. اب مجھے اسے راضی کرنا ہے, تو اب سے لے کے میری آخری موت تک کی زندگی میں کیا کیا کروں گی, میں کیسی زندگی اب سے جیوں گی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میری بہنوں, سوچئے کہ ابھی بھی اگر میری زندگی میں کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو اب وہ نئی سٹوری کیا ہوگی جو میں لکھوں گی. پہلے جو بھی کیا سو کیا, پہلے ہو سکتا ہے صبر نہیں کیا, پہلے ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہوئی, یا ہو سکتا ہے بہت صبر کیا, ٹھیک ہے. جو بھی کیا, وہ کون سی چیز ہے جو اچھی ہے آپ کے اندر, جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو. کیا یہ عادتیں تو میں اپنے اندر ہمیشہ رکھوں گی, چاہے لوگ مجھے سمجھے نہ سمجھے, چاہے حالات کتنی بھی مشکل. اور وہ کون سی عادتیں ہیں جو میں اپنے اندر سے نکال دوں گی, کیونکہ وہ مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہے, وہ میرا نقصان کر رہی ہے, وہ مجھے اللہ سے دور لے جا رہی ہے, وہ میرے ایمان کو کمزور بنا رہی ہے. اب سوچیے, صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اب آگے جتنی بھی زندگی بچی ہے, اب آپ اس کو کیسا جینا چاہتے ہو, ایسا کہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ ہے نا. مین کیا ہے, اصل کیا ہے؟ اصل تو ہمارا اور اللہ کا رشتہ ہے نا, اور باقی سب جو رشتے وہ اللہ نے دیے, وہ نعمت ہے. تو اب آئندہ سے آپ ایسی زندگی کو تصور کیجئے اور اپنے آپ سے وعدہ کیجئے, اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب کے بعد جو زندگی ہے اس میں جو بھی اتار چڑھاؤ آئیں گے زندگی کے, میں ایمان کے ساتھ تجھ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے, تیری عبادت کرتے ہوئے, تجھ کو راضی کرنے کے کام کروں گی. ابھی سے کبھی یہ نہیں سوچوں گی مشکل آئے تو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھے بھول گیا. اللہ کبھی ہمیں نہیں بھولتا میری بہنوں, کبھی نہیں.
اللہ کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو آنے والی زندگی ہے نا، یہ گزری ہوئی زندگی سے بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں کو۔ The best is yet to come۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ The best is yet to come۔ بہتر زندگی ابھی آگے آنے والی۔ کب؟ ایمان لا کے عمل صالح کر کے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا میری بہن؟ مجھے یہ بتائے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، سب نے سوچ لیا اپنی آگے کی سٹوری کہ اب میں نئی سٹوری کیا بناؤں؟ جو بھی گزرا وہ تو گزر گیا نا، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہمارے پاس ہمارا آج، ہمارا اب ہے، جس میں ہم صبر کر سکتے ہیں، شکر کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، ایمان لا کے عمل صالح کر سکتے ہیں، اپنے رویوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے عادتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ایک نئی سٹوری، وہ سٹوری جس میں ہماری نیت کیا ہے؟ ہم سب ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا اینڈ جو ہو وہ کیسا ہو؟ خاتمہ بالخیر ہو۔ آپ سب نے فرمایا نا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اصلی زندگی سٹارٹ ہونے والی، ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم جو اپنے ساتھ لے جانے والے، کیا لے جانے والے؟ کیا ہمارے بچے ساتھ میں آئیں گے؟ ہمارا مال ساتھ آئے گا؟ ایک ہی چیز آپ کے ساتھ آئے گی جو آپ کی ہے، ایک ہی چیز آپ کی ہے، نہ بچے، نہ شوہر، نہ ماں باپ، کچھ نہیں آپ کے ساتھ آئے گا۔ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہو، آپ اپنے خود کے بھی مالک نہیں ہو۔ ایک ہی چیز جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ ہے آپ کے اعمال، صرف اور صرف اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے روز اپنے اعمال کے ساتھ۔ تو آپ بتائیے سبحان اللہ، آج آپ لوگ ہمارے پاس آنے والے ہو، ہم سے ملاقات کرنے والے ہو، تو ہم اس خوشی میں ایک ہفتے سے تیاری کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو سبحان اللہ، آپ سوچئے ایک انسان کتنا کمزور ہے نا، اتنا کر کے ہی ہماری جو حالت ہے کیا ہو جاتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کے بھی گھر میں دعوتیں ہوتی ہوگی، شادی ہوتی ہوگی، کیا حالت ہوتی ہے نا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت جنت تیار کر کے رکھا ہے کہ وہاں پہ اللہ ہماری مہمانی کرنے والا ہے، اور اللہ تھکتا نہیں ہے دیتے ہوئے، اللہ نہیں تھکتا۔ ہم مہمانی کرتے ہیں نا، ہماری کتنی طاقت ہے مہمانی کرنے کی، آپ بتائیے، لیکن ہم اللہ کے مہمان جب بنیں گے تو وہ جو دے گا میری بہنوں، اس کے لیے زندگی جینا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ وہ جو اس نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہا ہے مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ، جلدی جلدی توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، لوگوں کو معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ اللہ نے کہا ہے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، دوڑ لگانا ہے اس کے لیے کہ نیکیوں میں حصہ ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے فرائض، اور پھر اس کے بعد میں نفل۔ اور آپ دیکھیں جس کے والدین زندہ ہے وہ کتنے خوش نصیب ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جب تک زندہ ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اتنا ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے ہماری کوششوں کو، آمین یا رب۔ نیکیاں کمانا، آپ دیکھیں ہم ہر ایک پل ہمارے پاس موقع موجود ہے نیکیاں کمانے کا۔
اور اپنی آخرت سنوارنے کا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کا. زندگی قیمتی ہے لیکن جب ہم اس کو قیمت نہیں دیتے, جب ہم اس کو ویسٹ کرتے ہیں. کیسے ویسٹ کرتے ہیں؟ بیکار کی باتیں سوچ کر, شکوے شکایت, غیبت چگلی, نفرتیں. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمیں کھا جاتی ہے اندر سے, یہ ہماری ویلیو کو کم کر دیتی. ہمیں ان چیزوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے, وہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ بتائیے کسی اور کی زندگی ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کسی اور کو ہدایت دینا ہمارے کنٹرول میں ہے؟ ہماری تو اپنی ہدایت ہمارے کنٹرول میں نہیں, سب اللہ کرتا ہے. لیکن آج کے, کیونکہ آج تو فتنے بہت بڑھ گئے نا میری بہنوں. مٹی پتھر بننا آسان ہے, ہیرا بننا آسان نہیں. نہ وہ کبھی آسان تھا نہ آسان ہے, لیکن اللہ جس کو چنے اللہ آسان کر دیتا ہے. جو طلب کرے, جو اس کے لیے کوشش کرے, جو اس کے لیے محنت کرے, جس کے اندر اخلاص ہو کہ اللہ میں جو بھی کر رہی ہوں تیرے لیے کر رہی ہوں, اللہ تیرے خاطر, تیری رضا چاہیے. جب ہم اس میں جینے لگتے ہیں نا کہ اللہ یہ جو میری ابھی سٹوری ہے, آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو اللہ نے بہترین قصہ کہا قرآن کا, کہا کہ نہیں؟ وہ قصہ بہترین کیوں ہے میری بہنوں؟ بتاؤ آپ, کیوں ہے وہ قصہ بہترین؟ وہ قصہ ایسے ہی بہترین نہیں ہو گیا نا. یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسا رول ماڈل بنایا ہمارے لیے کہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام سے سیکھنے ملا, کہ اپنے بچوں کے ساتھ صبر کیسے کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ صبر کیا نا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے دھوکے کے باوجود ان کو معاف کیا نا. وہ جرم جو ان کا نہیں تھا اس کے باوجود جیل گئے, صبر کیا نا. کسی حال میں انہوں نے کیا اپنا اخلاص چھوڑا اللہ کے خاطر؟ نہیں چھوڑا. کیا انہوں نے کبھی محسن بننا چھوڑا کہ مجھے اللہ کے خاطر اپنا بیسٹ دینا ہے سب کو؟ جیل میں بھی تبلیغ کر رہے تھے, جیل میں بھی خیر خواہی کر رہے تھے. یہ ہوتی ہے سٹوری, ایسی سٹوری کہ انسان پڑھے نا تو اس کا دل بدل جائے. کیا ہم اور آپ دیکھیں, ہم اور آپ کی زندگی ایک ہے نا, کہ ہم اس زندگی سے یوں ہی بس جی کے چلے جائیں گے, کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا, کسی کی ہم نے نہ خدمت کی نہ ہم نے کچھ نہیں, بس وہی کھائے پیے زندگی جیسی تھی جیسی تیسی گزار کے چلے گئے. لیکن ایک ہے جہاں پر آپ جس طرح سے انبیاء کے جو ماننے والے ہیں نا, جیسے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم, کہ انہوں نے کیا کیا, اپنا جان مال سب اللہ کے راستے میں لگا دیا. صحابیہ کو یاد کیجئے, آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کیوں یاد کرتے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے بہترین مثال ہے, سب سے پہلے اسلام لے کر آئے, سب سے پہلے اپنا جان مال خواتین میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام میں سب سے پہلی خاتون شہید کی گئی. آپ دیکھیں پہلا اسلام قبول کرنے والی بھی عورت, اسلام کے راستے میں شہید ہونے والی بھی سب سے پہلی عورت ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. عورتوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے میری بہنوں. ہم مائیں جو ہیں نا بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں, کیونکہ ہماری گودوں میں آنے والے کل کے مرد اور عورتیں پل رہے ہیں, ان پر ہماری تربیت کا اثر ہے. آج چاہے وہ جو بھی کرے, آج ہو سکتا ہے وہ چھوٹے ہیں, ناسمجھ ہے,
نوجوان ہیں سوشل میڈیا سے چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے ایز اے مدر؟ ان کو اچھی نصیحت کرتے رہنا. اب وہ اچھی نصیحت کرنے کے لیے پہلے ہمارے پاس تو علم ہونا چاہیے نا، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اندر صبر اور توکل ہونا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے بیسٹ رول ماڈل بننا ہے، کیونکہ انشاءاللہ آگے اپنی زندگی میں جب وہ ذمہ داریاں اٹھائیں گے، جب اپنی لائف میں جب وہ آگے بڑھیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، وہ اس وقت کیا یاد کریں گے میری بہنوں؟ کیا اسکول کالج یاد کریں گے؟ نہیں، میری امی کیا کرتے تھے، میرے ابا کیا کرتے تھے، وہ یاد کریں گے. تو میری بہنوں، کیا آپ سب تیار ہے نا؟ اپنی سٹوری آپ سب نے مائنڈ میں بنا لی نا کہ اب آگے کی جو زندگی ہے اس کو میں نے کیسے جینا ہے، کیسے اس ہیرے کو اللہ نے جو تراش کے تیار کیا ہے اس کو کیسے چمکانا ہے، کیسے اس کو پالش کرنا ہے، کیسے ہر حال میں ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، صبر اور شکر کی زندگی جینا ہے انشاءاللہ. اور جس دن ہم اس دنیا سے جائیں وہ ہمارے لیے ایسا دن ہو کہ فرشتے ہمیں خوشخبری دے کہ نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف. کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو بھی رب سے راضی تھی، تو بھی پوری زندگی رب سے راضی تھی، اس لیے اب تیرا رب جو ہے وہ تجھ سے راضی ہے. تو چل اس کی جنت کی طرف اور اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جا. آپ بتائیے میری بہنوں، یہ سٹوری ہم سب کو چاہیے کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری سٹوری بنے کہ جس دن ہمارے موت آئے وہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، سب سے بہترین دن ہو، کہ ہم جا رہے دنیا سے، لوگ رو رہے، لوگ دعائیں کر رہے ہمارے لیے مغفرت کی، لوگ چاہ رہے کہ یہ اور تھوڑا رک جائے اور ہماری خدمت کرے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. لیکن آپ خوش ہو کہ میرے رب کے ملاقات کا دن آ گیا، میرا رب مجھ سے راضی، اور آپ خوشی خوشی دنیا سے جا رہے. بتائیے بہنوں، کیا ہم سب نہیں چاہتے کہ ہماری سٹوری یہ ہو؟ کیا وہ ایسے ہی مل جائے گا؟ غفلت والی زندگی جینے سے ملے گا یا ذمہ داری لینے سے ملے گا؟ اس ہیپی اینڈنگ کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کے لیے نیت بنائیں سچے دل سے اللہ کے خاطر، اور اس کے لیے محنت اور کوشش کریں. رزلٹ اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کیا آپ خود سے کیا ہوا وعدہ اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. کیونکہ یہ آپ کسی اور پہ احسان نہیں کر رہے ہو، یہ آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو، یہ آپ خود کے لیے کر رہے ہو میری بہنوں، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی بار فرمائے ہیں ایک انسان جو بھی نیکی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو وہ شکر کرے گا وہ خود کے لیے کرے گا، جو وہ صبر کرے گا وہ خود کے لیے کرے گا. ایمان لا کے عمل صالح کرنا ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے خود کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہم خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے تو شیطان دھوکے میں ڈال دے گا. شیطان کیا دھوکے دیتا ہے میری بہنوں؟ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ کچھ مت کرو، غافل زندگی جیتی رہو، خواہشات کے پیچھے چلتی رہو، علم مت حاصل کرو، جاہل کی جاہل رہو، اپنے آپ بیڑا پار لگ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا میری بہنوں.
اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں. اللہ نے اپنا کلام کیوں دیا ہے ہمیں؟ کہ ہم اس کے مطابق زندگی جیے اور شیطان کو ہرائے. آپ بتائیے شیطان کی جیت کس کی ہار ہے؟ شیطان کی جیت کس کی ہار ہے بہنوں؟ ہماری ہار ہے. ہماری جیت کس کی ہار ہے؟ شیطان. ہمیں اپنے آپ کو جتانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری. ہمارا مالک چاہتا ہے ہم جیتے، اس لیے تو اس نے ہمیں اتنا پیارا اور خوبصورت دین دیا، اپنا کلام پاک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا، اتنا بڑا فضل کیا ہم پر، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم جیتیں. لیکن اگر ہم اٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم اٹھ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. ہم اور آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس پل یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے، کس پل موت آ جائے اور کس حال میں. ہم امید میں جی رہے ہیں، ہم اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں. جو صحیح امیدوار ہوتا ہے نا، جو صحیح امیدوار، سچا امیدوار، وہ ایمان لا کر عمل صالح میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش دکھتی ہے. اور جو جھوٹا امیدوار اور دعوے دار ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ صرف خواہشیں کرتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایک دن قرآن پڑھوں تجوید سے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں. ابھی تو بارش چل رہا ہے نا، ابھی بارش کا موسم ہے، بارش جانے دو، ہے نا. پھر بولیں گے ابھی تو بہت ٹھنڈی ہے، ابھی دیوالی آ گئی، دیوالی کی چھٹیاں ہیں، ہم تو گاؤں جا رہے ہیں. پھر چلا گیا موقع. پھر بولیں گے اب کیا ہے، اب تو بچوں کے ایگزام آ گئے، فائنل ایگزام ہے مارچ میں، اب تو نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہے، اب تو بہت گرمی ہے، اب اتنی گرمی میں تو ہم نہیں آ سکتے سیکھنے کے لیے. اور یوں ہی سال پہ سال چلے جائیں گے، موسم بدلتا رہے گا اور انسان بہانے بناتا رہے گا، یوں ہی زندگی تمام ہو جائے گی. تو ہیرا ایسے نہیں بنتے. ہیرا کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ مخلص بنو گے اللہ کے لیے، سچے بنو گے خود کے لیے انشاءاللہ، اور سچی کوششیں کرو گے، بہانے والی نہیں، خواہشوں والی کہ بھائی بہت میری خواہش تو بہت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یاد رکھو بہنوں، ٹائم اس عورت کے پاس نہیں ہوتا ہے جو بیکار چیزوں میں پڑی ہوئی ہے. جو فائدے مند چیزوں میں ہے نا، جیسے اللہ کو راضی کرنے میں جو عورتیں لگی ہوئی ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے پورے یعنی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. یاد رکھیے یہ بات. تو مجھے بتائیے، ایک ہی بار یہ زندگی ملی ہے اور بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. وقت بہت کم ہے. کتنا کم ہے؟ گویا کہ یہ جو زندگی ہے یہ آج ہے اور موت بس کبھی بھی آ سکتی ہے. پتہ نہیں آج شام ہم رہے نہ رہے، پتہ نہیں کل رہے یا نہ رہے. اگر 1000 سال بھی جی لیے تو ایک نہ ایک دن تو جانا ہے. اور جس دن جائیں گے اس دن لگے گا کل ہی تو بچے تھے، کل ہی تو جوان ہوئے تھے، کل ہی تو شادی ہوئی تھی، کل ہی تو بچے ہوئے تھے. پوری زندگی صرف کیا لگے گی؟ کل. تو اپنے آج میں
اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری کیجیے. آپ اللہ کا بہت قیمتی تحفہ ہو. جو انسان ہے نا، اس کی جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی تحفہ ہے، بہت قیمتی نعمت ہے. اس کو نعمت سمجھو، اس کو تحفہ سمجھو اور اس کو سنبھالو، اس کی حفاظت کرو. کیسے؟ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق جو جینا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، ایمان بغیر علم کے قبول نہیں. علم کے لیے آپ دیکھیں، ایمان کے لیے علم کو شرط رکھا گیا کہ آپ کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا. علم حاصل کرو سب سے پہلے، پھر ایمان کے ساتھ بھروسے والی زندگی جیو، اللہ پہ توکل والی. چلے میرے ساتھ ساتھ بولیے، اب یہ قیمتی زندگی جو ہے، جو دنیا کا یعنی دنیا بھر کے جو سونا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی زندگی جو ایمان والی زندگی، اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرو گے؟ علم حاصل کرو گے. دین کا علم بہت ہے دنیا میں، لیکن ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا. فرسٹ دین کا علم، قرآن اور سنت کا علم. سیکنڈ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ علم سے مضبوط ہوتا ہے اور عمل صالح سے، کہ عمل کرنا. عمل نہیں کریں گے تو ایمان کمزور ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے، کیونکہ اس ہیرے کو تراشنا ہے نا، تو تھرڈ جو ہے تزکیہ. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی اپنے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم اس کو اپنے اندر سے دور کر کے اس کی جگہ، ان ناپاکیوں کو دور کر کے اس کی جگہ اچھی چیزیں لے کر آنا ہے. اچھا اخلاق، اخلاص، اللہ کی محبت، ایمان، دین کا علم، اللہ کے خاطر لوگوں سے محبت. جو بھی ہے ہماری محبت نفرتیں کس کے خاطر ہونی چاہیے؟ اللہ کے خاطر. ٹھیک ہے؟ تو ایمان. پھر توبہ. توبہ میں دیر نہیں کرنا ہے. جتنا بھی آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، پچھلی ساری غلطیوں پہ سچی توبہ کر کے آئندہ کی زندگی کو سنوارنا ہے نیک اعمال کے ساتھ. اور آپ دیکھیں نیک اعمال میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے عبادت کرنا ہے نمبر 1. اس کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. آپ دیکھیں کتنی نمازیں پڑھیں گے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو نیکیاں چلی جائیں گی. نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اخلاق اچھے رکھنا بھی فرض ہے. تب ہم ہیرا بنتے ہیں. ہیرا ایسے نہیں بنتے. جو قیمتی ہماری جو ویلیو ہے کب بڑھتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح میں. آپ دیکھیں اچھا اخلاق بہت وزنی ہے نامہ اعمال میں. اور پھر ہمارے فرائض، اس کے بعد میں اللہ کا حق، بندوں کا حق. ٹھیک ہے؟ اور ذکر الہی میں رہنا تاکہ شیطان کو ہرائے. اور اس کے بعد میں جو آخری چیز جو بہت ضروری ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے خاطر جو بھی اللہ نے نعمت دیا ہے انسانوں کی خدمت میں لگانا. اس طرح ہم نیکیاں کماتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر میری بہنوں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو اللہ نے قیمتی زندگی ہمیں دی ہے، ہم اس کو ویلیو کریں اور اللہ کو راضی کریں. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ سے ہم توفیق مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ کس طرح ہم ایمان لا کے عمل صالح کر کے تجھے راضی کریں. ہمیں ہدایت دے، ہم سے قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما. ہمیں بھی، ہمارے آنے والی ساری نسلوں کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ تو سب کو کامیاب کر، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کر. اور ہمارے جو بھی کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر اور ہمیں اس دور کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر میری بہنوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.